कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम पर मिलकर दुरूद पढ़ेंगे। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। शाबाश, दुरूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है। और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कौन सा प्रोग्राम? जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सुनो कहानी आप देख रहे हैं, देख भी रहे हैं और कहानी सीख भी रहे हैं, कहानी सुनने भी वाले हैं। अब कहानी का आगाज़ होगा ना, तो इंशाल्लाह भी आपको कहानी भी सुनाएंगे और कहानी से हासिल होने वाला लेसन भी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। आप यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी इंशाल्लाह बताएंगे हमने कहानी से क्या क्या सीखा। लेकिन आप तो हमें बता नहीं सकते, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई कहाँ पर है, तो आप आपस में बता सकते हैं ये जो हमने कहानी सुनी ना, इससे हमें ये सीखने को मिला, है ना। भाई बैठे हुए देखते ना, भाई बहन दो भाई, तो आपस में डिस्कस करें कि ये जो कहानी है ना, इससे मैंने ये सीखा। इस तरह हमें करना चाहिए कि मदनी चैनल पे हमने ये बात सीखी, मैंने ये सीखी, आपने क्या सीखा? अच्छा आपने ये सीखा, वेरी गुड, चलें ये आपकी बात से मैंने भी सीख लिया। तो इस तरह डिस्कस करेंगे, कहानी भी याद रह जाएगी और माहौल भी अच्छा बना रहेगा, दिल भी लगा रहेगा। तो कहानी शुरू करें फिर? जी। दुरूद शरीफ की फजीलत भी तो सुननी है, उसके बगैर तो प्रोग्राम ही अधूरा है। हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी पर दुरूद शरीफ की फजीलत ही ना सुने तो मज़ा नहीं आता। हाँ मज़ा नहीं आता। नबी ने फरमाया जिसने 50 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा उससे कल क़यामत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा करेंगे। सुभान अल्लाह कह दीजिए। फजीलत क्या है? जिसने दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, कल बरोज़ क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे क्या करेंगे? मुसाफा। कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत बात है। हम सब चाहते ना हमारे प्यारे नबी से हम मुसाफा कर सकें, है ना, उनसे हाथ मिलाएं, सलाम करें, उनकी ज़ियारत करें। अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर होगा। तो इसके लिए क्या करना है फिर? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। 50 मरतबा तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कोशिश करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। हम यहाँ पे बैठे हैं, कहानी शुरू करने वाले हैं, एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज मैं आपके सामने प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का जिक्र करूँगा। ये वो सहाबी हैं कि जिन पर बहुत जुल्म होता था। क्या होता था? बहुत जुल्म। पता है क्यों होता था? इसलिए होता था क्योंकि ये इस्लाम लेकर आ गए थे। इसलिए होता था, ये इस्लाम लेकर आ गया था। तो इस्लाम लाने की वजह से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने की वजह से इन पर बहुत जुल्म होता था। तो ये इंशाअल्लाह आज हम सुनेंगे। हुआ कुछ यूँ कि एक मर्तबा ये जो सहाबी है ना, इनका ताल्लुक़ था उस कबीले से कि जिस कबीले से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जानते हैं? जी। क्या है, क्या आप कोई एक बात बताएं उनके बारे में? आप बताइए कोई एक बात, माइक दे दीजिए। सहाबी रसूल है। ठीक है, और कोई ऐसी बात बताएं, स्पेसिफिक पॉइंट हो ना इनका, कोई स्पेसिफिक बात हो इनके साथ ही ख़ास हो। उनकी स्पेसिफिक बात ये थी कि वो पहले खलीफा हैं। कौन है वो? पहले खलीफा। सबसे पहले जो खलीफा हैं वो हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उन सहाबी का ताल्लुक़ भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबीले से था। अच्छा, ये तिजारत करते थे। क्या करते थे? तिजारत। यानी बिजनेसमैन थे। कौन थे? बिजनेसमैन। हाँ, तो जब ये इस्लाम नहीं लाए थे ना, उससे पहले का वाक़या है ये जो मैं सुनाने वाला हूँ। कबीला बनु तैम का एक ताजिर बिजनेस के लिए बसरा गया। तो ये वहाँ गए तो इन्होंने देखा कि एक गैर मुस्लिम आलिम है
اور وہ اپنے عبادت خانے میں لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے کہ کیا یہاں پہ عرب کی سرزمین سے آئے ہوئے معزز مہمان ہیں؟ اگر ہیں تو ان سے ذرا یہ معلوم کرو کہ آپ میں کوئی حرم کا رہنے والا ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ حرم کا رہنے والا ہے۔ تو وہ جو تاجر تھے نا، بزنس مین تاجر، یہ وہاں کھڑے ہوئے اس کی بات سن رہے تھے، اور یہ کہاں رہتے تھے؟ حرم میں۔ یہ کہاں رہتے تھے؟ حرم۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میرا تعلق عرب کی سرزمین میں جو حرم جگہ ہے نا، میرا وہاں سے تعلق ہے۔ غیر مسلموں کے اس عالم کو جب معلوم ہوا تو اس نے بڑی بے چینی سے اس قریشی نوجوان سے پوچھا، کیا آپ کے ہاں احمد نام کی کوئی پرسنالٹی لوگوں میں فیمس ہو رہی ہیں؟ بے چینی سے سوال کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہیں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہت پیچیدہ، مطلب ہاں، بہت پیچیدہ نہیں، پیچیدہ تو ہوتا ہے مشکل، بہت بے چینی اسی ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، میں آپ کے لیے یا آپ کے بابا آپ کے لیے ایک چیز پیک کر کے لے کے آ گئے، گفٹ، اور کہا اس کے اندر ایک چیز ہے اور وہ آپ کے لیے ہے۔ اب آپ کو کیا ہو جائے گی؟ پیچیدہ۔ خوشی تو ہوگی، بے چینی، بابا کیا ہے؟ ورنہ ہوتا ہے نہیں بابا بتائیں کیا ہے، نہیں بیٹا رات کو ملے گا، نہیں بابا بتائیں، اچھا کیا، اچھا بابا، اچھا یہ تو نہیں ہے، اچھا بابا یہ تو۔ بے چین ہو جاتے ہیں نا، کوئی ایسی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے جس کا فوراً پتہ لگانا ہو۔ اسی طریقے سے وہ بھی بے چین ہو گئے ایک بات پوچھنے کے لیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ تو جب اس نے سوال کیا تو تاجر نے کہا، یہ کون ہے جنہوں نے کوئی نئی بات کہی ہو اور ہم میں تیزی سے مشہور ہو رہے ہوں؟ تو اس نے کہا کہ جن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں نا، وہ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی۔ دیکھو نا، اس دور میں غیر مسلموں کو بھی پتا تھا، غیر مسلم کے جو عالم تھے نا، ان کو بھی پتا تھا کہ وہ جو نبی آئیں گے وہ کون سے نبی ہوں گے؟ آخری نبی ہوں گے، آخری نبی ہیں، اور وہ نبوت کا اعلان کریں گے، اور کہاں کریں گے؟ مکے میں کریں گے۔ کون سے شہر میں کریں گے؟ مکہ۔ اور وہ ایک شہر کی طرف ہجرت کریں گے، جس شہر کی طرف وہ ہجرت کریں گے نا، اس کی زمین پتھر والی ہے۔ کیسی زمین ہے اس کی؟ پتھر والی۔ لیکن وہاں پہ کھجور کے بہت درخت ہوں گے۔ مدینہ کی کھجوریں کھائی ہیں نا؟ جی۔ اجوا کھجور، اور بھی بہت سارے کھجور ہوتے ہیں مدینہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، وہاں کی تو مٹی کی بھی بات ہی نرالی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ پتھر والی زمین کی طرف ہجرت کریں گے جہاں پہ کھجور کے بہت سارے درخت ہوں گے۔ ایک قریشی تاجر، تمہیں ان کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہونا چاہیے۔ اب جب اس تاجر نے، اس بزنس مین نے یہ بات سنی نا، تو ان کو بے چینی ہو گئی کہ میں بھی جلدی سے جاؤں، دیکھو کون سی ہستی ہیں، اتنی عظیم ہستی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ فٹافٹ جلدی سے انہوں نے اپنا سامان پیک کیا اور کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ شریف۔ مدینہ میں نہیں، حرم میں۔ ہاں، مکے میں پہنچ گئے۔ مکے کے رہنے والے تھے نا وہ، مکے میں پہنچے اور سب لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، یہ بتاؤ کہ کیا کوئی اس طرح جیسا اس نے بتایا تھا نا غیر مسلموں کے عالم نے کہ ایسی کوئی کوالٹی ہوگی، کیا ایسا کوئی شخص ہے جو ایسی بات کر رہا ہے، کوئی نئی بات اس نے کہی ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، ایک ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امانت دار ہیں، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور ان پر نا حضرت ابو بکر صدیق یہ ایمان لے کر آئے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو یہ جو بزنس مین تاجر تھے نا، یہ فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ کیا اسی طریقے سے کوئی ہستی ہیں، اور میں نے سنا آپ ان پر ایمان بھی لائے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں بالکل یہی بات ہے، ان کی یہ صفات ہیں، کوالٹیز ہیں، اور میں ان پر ایمان بھی لے آیا ہوں، اور تم بھی دیر نہیں کرو کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں، تم بھی کیا نہیں کرو، فوراً جاؤ اور ان کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بزنس مین تھے ان کو سمجھانا شروع کر دیا۔ اب وہ جو بزنس مین تھے نا، جو بھی اسلام نہیں لائے تھے،
تو غیر مسلم عالم جو تھا اس کی باتیں سن کے ان کو پہلی اسلام سے محبت ہو گئی تھی، پیارے نبی سے محبت ہو گئی تھی، اچھی بات سے محبت ہو گئی تھی۔ تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دے رہے ہیں، سچ کی دعوت دے رہے ہیں، اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں، لہذا آپ جو ہے آپ بھی اسلام قبول کر لو۔ تو ان کے دل میں اور بھی اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیا ہونا چاہتا ہوں؟ مسلمان۔ کتنی زبردست نعمت ہے نا اسلام۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اب وہ عام شخص نہیں بلکہ صحابی رسول بن گئے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اب جب یہ صحابی رسول بن گئے نا، تو ہوا یہ کہ نوفل نام کا ایک شخص تھا، وہ قریش کا جو قبیلہ تھا نا اس کا سردار تھا، بڑا تھا، اس کا آرڈر چلتا تھا۔ وہ ان لوگوں پہ ظلم کرتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے، ان پہ ظلم کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا ظلم؟ کرنا بہت بری بات ہے۔ تو اس لیے ظلم کرتا تھا تاکہ وہ اللہ کی عبادت سے بچیں۔ بتاؤ کتنی بری بات، دیکھو اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس قریشی تاجر کے اسلام قبول کرنے پر اس ظالم سردار نے ان پر بہت ظلم کیا، دونوں کو رسی سے باندھ دیا گیا تاکہ یہ لوگ اللہ پاک کی عبادت نہ کر سکیں۔ لیکن یہ ظلم کے آگے کیا کہتے ہیں؟ ڈٹے رہے، جمے رہے، اور یہ صبر کرتے رہے۔ صبر کا پھل اور میٹھا بھی ہوتا ہے۔ پھر ان کو بڑا انعام ملا، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا انعام ملا۔ ان کو یہ انعام ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی۔ انہوں نے صبر کیا، یہ اسلام سے پھرے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہے، تو کتنا بڑا انعام ملا۔ ان کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ نام بتا دوں؟ دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی، گڈ نیوز ہوتی ہے نا، گڈ نیوز مل گئی دنیا میں ہی کہ یہ جنتی ہیں۔ تو اتنے عظیم صحابی، ان کا نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ نام ہے طلحہ۔ کیا نام ہے؟ طلحہ۔ کیا نام ہے؟ اور والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عبید اللہ۔ کیا نام ہے؟ عبید اللہ۔ ایک بار پڑھ لیتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ۔ اب ساتھ پڑھیں گے، کون اچھا آپ بتائیں گے کیا نام ہے؟ مائک دیتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ۔ ویری گڈ۔ حضرت طلحہ عبید اللہ۔ طلحہ بن عبید اللہ۔ ایکسلنٹ۔ اور آپ بھی یاد ہو گیا جی، کیا نام ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ۔ طلحہ بن عبید اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کو بھی یاد ہوگا یقیناً، لیکن چلے بتا دیں تاکہ یہ بھی محروم نہ رہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ۔ طلحہ بن عبید اللہ، یعنی عبید اللہ کے یہ بیٹے تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم پر صبر بھی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری بھی، گڈ نیوز بھی ان کو دنیا کے اندر ہی دے دی۔ تو اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ سے پوچھوں گا، کہانی تو آپ نے سنی ہے نا؟ میں نے تو نہیں سنی ہے، بلکہ میں نے کیا کیا ہے؟ اچھا سنائی ہے۔ اب دیکھتا ہوں آپ نے میری اتنی محنت، میں نے آپ کو کہانی سنائی، آپ نے کتنے شوق سے سنی، ذوق سے سنی۔ سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے نا؟ سیدھے ہاتھ سے شروع کر لیں، لیکن سیدھے ہاتھ سے تو ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ چلے دیکھتے ہیں، ہاں جی کیا سیکھا آپ نے، بتائیں گے؟ ہیلپ کرتے ہیں، چلے آپ بتائیں، آپ ان سے سنیں، آپ کو یاد آ جائے گا۔ ان کو دے دیجیے مائک۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، ان کی تعریف بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے قیامت کے دن میں ان سے ہاتھ ملاؤں، مانے سلام کروں۔ ماشاءاللہ۔ کہانی سے کیا سیکھا؟ کہانی سے ہمیں ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے، اس کہانی سے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس کہانی کے شروع میں ہم نے درود شریف کی فضیلت بھی سنی تھی، اس بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے، تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جی آپ بتائیں۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہاں صبر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، اب وہاں آپ نے نماز پڑھی، آپ کو کوئی کنکر چبھ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، میں تو نماز نہیں پڑھوں گا۔ نہیں، کوئی تکلیف ہو جائے اللہ کی عبادت کرنے میں، آپ نے روزہ رکھ کر بھوک لگتی ہے نا،
تو کیا صبر کریں تو روزہ پورا کریں, اللہ پاک خوش ہوگا اور ثواب ملے گا. ہمیں ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا شکر ادا کرنا. اسی طرح آپ امامہ باندھے میں, کیا باندھے میں؟ ماما امامہ باندھنا کس کی سنت ہے؟ ہمارے بہن ابھی. جی تو اس کہانی سے ہمیں سب سے اہم جو سبق سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ ہمیں ظلم پر صبر کرنا چاہیے, اور بالخصوص دین اسلام پر عمل کرنے میں اور اللہ پاک کی بات کو ماننے میں جو کچھ تکلیف آتی ہے نا اس پر صبر کرنا چاہیے. چلیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لے لیتے ہیں. جی اگر کوئی آپ کو کوئی غلط بات بتائے تو آپ کو اس کی غلط باتوں میں نہیں آنا چاہیے. ہاں, اس کی غلط باتوں میں نہیں آنا چاہیے. تو بالخصوص دین اسلام کی راہ میں, اسلام کی دعوت دینے میں, جیسے آپ کسی کو کہیں نا کہ آپ نماز پڑھیں یا آپ خود نماز پڑھیں, کوئی آپ کا مذاق اڑائے امامہ پہننے پہ, آپ کے ڈریس پہ, مسواک پہ, ان چیزوں پہ مذاق اڑائے, آپ کو تکلیف دے, یا آپ کسی کو اچھی بات بتائیں وہ آپ کا دل دکھا دے, تو ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, چھوٹا دل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کو کتنی تکلیفیں دیں. کیا ان کا دل چھوٹا ہوا؟ نہیں, انہوں نے اسلام بھی قبول کیا, ظلم برداشت بھی کیا, اسلام پھیلاتے رہے. آج دیکھیں عرب سے اسلام نکلا تھا اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان. تو ہم اسلام پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے, کرتے رہیں گے. کوئی کہے گا کوئی بات تو اللہ نے کتنے کان دیے ہیں؟ 2. ایک سے کیا کرنا ہے؟ ایک سے سننا ہے اور دوسرے سے نکال دینا ہے. تو کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. دل بھی چھوٹا نہیں ہوگا, عمل بھی کرتے رہیں گے, دوسروں کو دعوت بھی دیتے رہیں گے, اور انشاءاللہ دین اسلام کی دعوت پھلتی اور پھولتی رہے گی. اللہ پاک سے دعا ہے یہ جو پیاری سی باتیں ہم نے سیکھی, سنی اور سمجھی, انہیں یاد رکھنے, ان پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی جلدی سنو, کہانی سنو, کہانی بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.